चाची, कूजा मिस्री, हरी इलायची। बहुत से दिन आगे से रख गए। स्कूल की तातीलात में मैं अपनी बड़ी आपा के पास डस्का चला गया। महीना भर उधर गुजार कर आया तो एक नई खबर मेरी मुंतजर थी। चाचा ने नवा शहर जम्मू से एक डोगरी औरत को मुसलमान करके निकाह कर लिया था। मेरे लिए ये वाकई एक हैरान कुन खबर थी। इस बुढ़ापे में चाचा को क्या सोची। शायद वो भी अपनी जगह सही था। औलाद तो कोई थी नहीं जो उसकी खबर गिरी करती। फिर इसके शौक और शुगल भी ऐसे कि कोई करीब न फटके। इन हालात में कोई ना कोई तो इसे चाहिए थी जो उसका मुर्दा संभालती। मैंने अब इसके मुतालिक सोचना और झांकना भी छोड़ दिया हुआ था। मगर ये खबर सुनकर मेरे अंदर खुद बुद्ध सी मची कि देखूं तो सही चाचा किसे हमारी चाची बनाकर लाया है। मैं ऊपर चला गया। दीवार की झर्रियों से उधर ताक झांक की, मगर वो चाचा ना चाची दोनों कहीं दिखाई न दिए। एक आध दिन मजीद गुजर गया। एक सुबह माँ जी ऊपर कोठे पर करेले धूप में रखने आई तो मैंने माँ जी से टोह लेने की खातिर पूछा, हमारी चाची कैसी है? काका, मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि तुम्हारे निकम्मे चाचे ने सारी जिंदगी कोई ढंग का काम नहीं किया, बस अल्लड़ बल्लड़ बाबा ही बना रहा। अच्छा हुआ इस मरने वाले नेक बख्त का पल्ला पाक हुआ। इस कल मोहे ने इसे रोल कर रख दिया हुआ था। अब तुम्हारा बेमुहार ऊंट चाचा पहाड़ तले आया है, किसी बलूंगड़े की तरह इसके आगे पीछे बिछा रहता है। माँ जी, चाची क्या बहुत खूबसूरत है। वो तो परियों से ज्यादा खूबसूरत है। बड़ी नेक और अल्लाह वाली है। देख लेना कुक्कड़ को कैसा सीधा करती है। हिंदू ब्राह्मणी थी। नवा शहर वाले साईं नियाज मोहम्मद की मानने वाली। रब ने ऐसी आंख खोली कि मुसलमान हो गई। वहीं साईं जी के डेरे पड़ी अल्लाह अल्लाह करती रहती थी। कुक्कड़ भी उन्हीं का मुरीद है। नवा शहर गया तो साईं सरकार से दुआ के लिए अर्ज गुजारी और अपनी बीवी के मरने का भी बताया। साईं जी ने दुआ भी कर दी और वहीं निकाह भी पढ़ा दिया। अब देख लेना ये कुक्कड़ सब खराब धंधे छोड़कर पक्का हाजी नमाजी बन जाएगा। माँ जी, और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन चाचा कुक्कड़ कभी ठीक नहीं हो सकता। काका, ऐसे ना बोल। रब सोना जिसे चाहे जब चाहे हिदायत दे दे। इसको तो साईं सरकार ने यह भी बशारत दी है कि रिज्क हलाल कमा, अल्लाह की बंदगी कर, अपनी बीवी को खुश रख, इसी के बतन से तेरी नस्ल चलेगी। मैं माँ जी की बातें सुनकर हैरान भी हुआ और खुश भी। जी में आया कि अभी चाचे के पास पहुंचकर इससे सुलह कर लूं, नई चाची को देखूं। माँ जी, मैं जरा चाची को देख आऊं। आपने इसकी इतनी तारीफ की है, दिल चाहता है देखूं कि वो कौन सी चाची है जो चाचा कुक्कड़ जैसे टेढ़े इंसान को सीधा कर सकती है। वे इतना अतावला ना हो। आज शाम हमने तुम्हारी नई चाची की दावत की है। वो यहीं आ जाएगी। जी भर के देख लेना, लेकिन ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना। मगरिब की नमाज के बाद चाचा और चाची हमारे यहाँ पहुंच गए। फल की टोकरी भी साथ थी। चाचा के पीछे चाची पे जब निगाह पड़ी तो मैं बेहोश होते होते बचा। चाची का कद ऐसा था कि इसे दुनिया की किसी चीज से तशबीह नहीं दी जा सकती थी। ना तो बूटा कद कहा जा सकता था और न सरो कामत। एक लम्हे के लिए तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे चाची के पांव पाताल में गड़े हों और सर कहीं ऊपर बादलों और फिजाओं को चीरता हुआ साथ में आसमान पे जा टिका हो। दूसरे लम्हे फिर वो यूं दिखाई दी जैसे शुमाल जुनूब को अपने हाथों बाजुओं से अलहदा किए खड़ी हो। पूरी दुनिया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में इसके वजूद से भरी हुई हो, और जिस्म वो तो कुछ कहे, वो तो कुछ ऐसा कि इसे आसान और आम लफ्जों में बयान न किया जा सके। जैसे इसका पेकर ग्लेशियर के किसी शफाफ से टुकड़े से तराशा हुआ हो। देखो तो आर पार होते हुए निगाहें जम सी जाएं। साथ जुड़े लम्हे ये एहसास भी हुआ कि इसका तमाज़त दोज सरापा जैसे किसी आतिशफशां के गरम गरम लावे की के आतिशीन क्रिस्टल से अभी अभी ढला हो। चांद सा रोशन चेहरा, अजीब सा उभरता डूबता, सिमाब के मानिंद सरसराता हुआ, सीमी सुरंगा, चीचक के सुनहरी दाग, इतने सजल के ना होते तो शायद चेहरे पे चंद्रमा की ये चमचम ना होती। स्याह काले लंबे बाल, एक आंख गोल और दूसरी कदरे लंबी, जिसे आम आम आंख रखने वाला महसूस नहीं कर सकता। एक अजीब सी शख्सियत थी, जैसे वो औरत ना हो, कोई अप्सरा हो, एक ताकतवर मकनातीस हो। देखने वाला निगाहें हटाना भी चाहे
تو ہٹا نہ سکے۔ عام انسانوں سے ہٹ کر یقیناً اس میں کوئی خاص بات تھی جو مقابل کو مسحور کر دیتی۔ اس شہر سے نکل کر چاچا کی جانب دیکھا تو وہ بھی ایک عجیب سی شے دکھائی دیا۔ سر پہ نماز والی ٹوپی، شانے پہ تولیا، مسکینوں کی سی صورت، چہرے پہ بڑا گہرا انکسار اور عاجزی جو چندہ مانگنے والوں کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی میری ہلکی سی ہنسی کھسک گئی۔ چاچا میری جانب اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ دونوں چارپائی پہ بیٹھ گئے تو چاچا نے آنکھ کے اشارے سے میری توجہ چاچی کی جانب مبذول کروائی۔ شاید اس کا مطلب یہ پوچھنا تھا کہ کیسی ہے تمہاری چاچی۔ تھوڑی دیر بعد چاچا وہاں سے اٹھ کر میرے پاس آ بیٹھا۔ موقع پاتے ہی میرے کانوں کے پاس ہونٹ لا کر ہولے سے کہنے لگا، یار کاکا، گولی مار سونے وونے اور ناراضی کو، پھر سے دوستی پکی۔ چاچی میری جانب پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر میں چاچی کی طرف دیکھنے سے اجتناب برت رہا تھا۔ شاید میری ظاہری آنکھ اس کی پراسرار سحر انگیز شخصیت کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی تھی، لیکن میرے باطنی وجود کی اربوں کھربوں آنکھوں کا محور اور مرکز وہی تھی۔ جیسے صدیوں پہلے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہوں، ہماری ایک نہیں کئی ایک قدریں مشترک ہوں، ہم دونوں کا کچھ سانجھا ہو۔ چاچی کی جانب سے توجہ ہٹانے کی غرض سے میں نے یوں ہی چاچا سے سوال کر دیا، چاچا، شادی سے پہلے تم نے چاچی کی آنکھیں دیکھی تھی؟ یار آنکھیں تو ایک طرف، میں نے تو تمہاری چاچی کو بھی نہیں دیکھا تھا، بس مرشد پاک کا حکم تھا، سر جھکا کر حکم کی تعمیل کی اور شادی ہو گئی۔ میں نے چاچی کے صدقے چاچا سے اپنی کٹی ختم کر دی۔ میں بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ چاچی باتیں تو میری امی سے کر رہی ہے، لیکن بہانے بہانے چور نظروں سے مجھے بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ ایک آدھ بار میری نظریں بھی اس کی فسوں بار نظروں سے ٹکراتے ٹکراتے بچیں۔ ہر بار میرا دل بلیوں اچھل کر حلق میں اٹکنے آ رہا تھا۔ بہرحال مجھے چاچی اچھی لگی تھی۔ کھا پی کر فارغ ہوئے تو ابا جی اور چاچا حقہ لے کر پرے بیٹھ گئے۔ امی برتن سمیٹنے میں لگ گئیں۔ چاچی فوراً موقع محل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے پاس آ بیٹھی اور میرا دل تھا کہ حلق میں آ کر اٹک گیا۔ میں بھوچنکا سا اٹھنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ چاچی نے موتی کے پھول سا مومی ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں قلاقند سے بنی ہوئی عورت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ دودھ کھوئے، روح کیوڑا، کوزہ مصری اور زعفران کی ملی جلی خوشبو میری روح میں اترنے لگی۔ مٹھاس، مہک اور ایک دل آویز سی لذت کے احساس سے میرا وجود سرشار ہو گیا۔ اب اس نے اپنی مکھن سے پولے پولے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں واضح طور پہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے غیر مرئی سی سرسراتی لہریں میرے جسم میں سرایت کر رہی ہوں۔ کاگا کیا کیا کیوں کیوں دا راگا۔ اچانک چاچی نے دلار بھرے انداز میں میرا منہ چوما، پیار کیا۔ کہیں دور سے آتی ہوئی مترنم آواز ابھری، کاگا، ہم سے بات نہیں کرو گے؟ میں بوکھلایا، گھبرایا ہوا، پسینے سے بھیگا ہوا، صحیح سے سنا ہی نہیں تھا کہ اس نے مجھے کاکا کہا ہے یا کاگا۔ میں ہاتھ چھڑا کر اٹھنا چاہ رہا تھا کہ اس نے مجھے پکڑا، اپنی گود میں بٹھا کر بازوؤں میں بھر لیا، چٹاخ چٹاخ زوردار 2-3 بوسے داغ دیے، بڑی دلربائی سے بولی، کاگا، اب بھی اگر ہم سے بات نہیں کرو گے تو یوں ہی چومتی رہوں گی۔ میں کیا بولتا کیا کہتا، میری تو بولتی ہی بند تھی۔ ویسے میں کوئی ایسا چھوٹا بھی نہ تھا کہ وہ مجھے یوں چوزے کی مانند اچک کر گود میں بٹھا لیتی، لیکن اس کا والہانہ انداز ہی ایسا تھا جیسے میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں۔ گھر اور باہر کہتے تو مجھے سب کاکا ہی تھے، مگر میں اپنی عمر، علم اور زمانے کے حساب سے بہت آگے کی سوچ رکھتا تھا۔ آگ کو صرف دیکھ اور محسوس کر کے ہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر ہاتھ دامن جلا کر جاننے کا جنون رکھتا تھا۔ طوطوں کے بچے اڑانے کے چکر میں کئی بار طوطوں سے انگلیاں کٹوائیں، بھیڑوں کے چھتے جلاتے ہوئے ناک، منہ، آنکھیں ڈنکوں سے برابر کرائے، امرودوں، جامنوں، آموں کے درختوں سے گر کر ٹانگیں توڑوائیں، شیخ مولا بخش کے تالاب میں 2 دفعہ ڈوبتے ڈوبتے بچا، جن چڑیلیں دیکھنے، قابو کرنے کے جنون میں قبرستانوں میں راتیں گزاری، الو کی چونچ، ہدہد کے پر اور ہما کی تلاش میں جنگلوں، بیلوں میں خاک چھانے۔ اس میں اعظم سیکھنے کے لیے حافظ صاحب اور
شاہ صاحب کی مائیت میں کئی ہفتے جو شہد اور پانی کے گھونٹ پہ روزے رکھ کر وظیفے کیے، چلے کاٹے، اور اور چاچا ککر سے قریب کیمیا گری بھی سیکھ چکا ہوتا اگر پرانی چاچی نہ مرتی۔ ایسے خرانٹ، ہر فن مولا، چاروں کھونٹ کے کھوچل اور رنگ باز بظاہر بچے کو اگر کوئی دودھ ملائی سے بنی ہوئی عورت گود بٹھائے اور چوما چاٹی کرے تو دونوں کا اللہ حافظ ہے۔ مجھے مسلسل خاموش اور سراسیما سا محسوس کرتے ہوئے اس نے حکمت عملی سے میرا منہ کھلوانے کی بڑی خوبصورت کوشش کی۔ کہنے لگی، کلمہ شریف آتا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھ کے میں نے 6 کے 6 کلمے پوری صحت سے سنا دیے۔ پھر اس نے مجھ سے دعائے قنوت آیت الکرسی سنی۔ میں تو اب شروع ہو چکا تھا۔ سامنے مؤدب کھڑے ہو کر سورہ یاسین بھی بغیر کسی ہلکی غلطی یا لغزش سنا دی۔ سورہ رحمان شروع کرنے سے پہلے ہی اس نے مجھے لپک کر پھر گود میں بھر لیا اور میری امی سے صاف کہہ دیا کہ بھابھی جی، یہ آج سے میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ اس دن کی آنے والی رات میرے لیے ایک عجائبات کی بارات ہی تو تھی۔ چاچی تو جیسے میرے روم کا قبلہ سیدھا کر گئی تھی۔ کھلی آنکھیں وہ سامنے، بند آنکھوں میں وہ موجود، ہر پہلو، ہر کروٹ وہی مسکتی ہوئی مسکان، وہی کانسی کے گھنٹیوں سا مترنم لہجہ، گدرے ہاتھوں کا گداز، بادلوں میں تحلیل ہوتا ہوا دودیانی نورانی سا سراپا، روح کے اندر دور تک جھانکتی ہوئی آنکھیں، یخ بستہ برف زاروں میں کافوری دھوئیں سے ابھرتے ڈوبتے عجیب و غریب معبد، اونچی نیچی گھاٹیوں کے اندر بنی ہوئی اندھیری گھپائیں، بادلوں سے اترتے ہوئے معلق جھولے اور اڑن کھٹولے، جل ترنگ کے پیالوں میں ادھے بنفشی ہرے پیلے رنگ۔ ساری رات میں کیا سویا کیا جاگا، عجیب رنگ برنگے تماشے دیکھتا رہا۔ جسم تھکاوٹ اور بے آرامی سے چور چور تھا۔ آنکھوں کے جھروکے کے تخیلات اور انبساط کی پروائی سے کبھی کھلے کبھی بند مغر دماغ اور اس کے تمام سلسلے جیسے جشن نوروز منا رہے ہوں۔ ایسی چکا چوند میں صبح کاذب کے آثار حویدہ ہوئے تو میں اٹھ بیٹھا، کوٹھے پہ دیوار کے ساتھ کافی دیر ٹہلتا رہا۔ ٹہلتے ایسے ہی سراغ سے چاچا ککڑ کے گھر کی جانب جھانکا تو صحن میں تخت پوش پہ سفید لباس میں ملبوس چاچی شاید نوافل پڑھ رہی تھی۔ اتنی دور سے وہ مجھے کوئی غیر مرئی آفاقی مخلوق دکھائی دی جو صبح دم زمین پہ اتر آئی ہو۔ میری جلتی ہوئی آنکھوں پہ جیسے کسی نے کافور کی ڈھلی رکھ دی تھی، جسم جیسے جاگ پڑا اور تمام دکھن دور ہو گئی ہو۔ الہی، یہ چاچی کیا چیز ہے؟ اس نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ میرے باطن کے اندر کوئی چیز اسے پکار رہی ہے، جیسے کوئی پرانی شناسائی ہو، کہیں کوئی سانجھا یا کوئی باہمی ربط ہو۔ سوچتے میرا ماتھا تپنے لگا، ہلکی سی کھانسی کی آواز ابھری۔ چاچا ککڑ اپنی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، شاید اس نے مجھے دیکھ بھی لیا تھا۔ دیوار کی دوسری جانب سے آہستہ سے بولا، کاکا، صبح کیا ادھر دیکھ رہے ہو؟ چاچی کو دیکھ رہا تھا چاچا، میرے منہ سے بے ساختگی سے نکل گیا۔ دیوار کی اوپر سے زراف کی طرح سر اٹھا کر رازدارانہ لہجے میں آہستہ سے بولا، چاچی تمہیں اچھی لگتی ہے؟ ہاں چاچا، بہت اچھی لگتی ہے۔ لیکن چاچا، اس کی آنکھیں، وہ میری آنکھوں میں اپنے بٹیرے جیسی آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، کاکا جی میں نے ابھی تک اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ جب سے میرے ہاں آئی ہے اسی سوچ میں ہوں کہ میں اسے کس طرح سے شروع کروں۔ مجھے تو اس کا کوئی الٹا سیدھا نظر نہیں آتا۔ قسم لے لو جو ابھی تک اسے چھوا تک ہو، سوچتا ہوں کہ کہیں میلی نہ ہو جائے۔ بیوی کی نظر سے دیکھتا ہوں تو دل ڈوبنے لگتا ہے کہ کہیں اس کی توہین نہ ہو جائے۔ وہ صبح کے تارے کو ٹھہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کاکا یار، میں کئی راتوں سے سویا تک نہیں۔ جب دیکھو تمہاری چاچی نمازیں پڑھتی رہتی ہے، فارغ ہوتی ہے تو قرآن شریف کھول کر بیٹھ جاتی ہے، وہاں سے ہٹتی ہے تو ایک لمبی سی تصویر سنبھال لیتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں کسی پیرنی یا مولویانی سے نکاح کر لیا ہے۔ میرے یار کاکا، وہ روحانسا ہو کر کہنے لگا، تمہاری چاچی نے میرا سارا سامان، سونا بنانے کے سارے نسخے اور ہانڈیاں، بوتلیں، سب کچھ مجھے بتائے بغیر توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا ہے۔ کچھ بھی تو باقی نہیں بچا۔
تم تو جانتے ہو کہ میں سونے کی تیاری میں بس ایک آنچ کی کسر رہ گئی تھی۔ کل تو میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ مرشد سرکار کے پاس جا کر اسے واپس کراؤں۔ وہ میرا بازو دبا کر بکری کی طرح ممیاتی ہوئی فریاد کرنے لگا، یار کاکا، مجھے تو اسے بیوی سمجھتے یا کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ میری ہنسی چھوٹ گئی، ہونٹ دبا کر بڑی مشکل سے ضبط کی۔ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ نیچے سے چاچی اوپر چڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ چاچی اوپر کیا چڑھ رہی تھی، ایک قیامت تھی جو بام بالا کی جانب مراجعت کر رہی تھی۔ کسی زہرہ نگاہ آئینہ بدن کا پورے شوق دید میں کوٹھے پہ چڑھنا، اور کسی جوان رانا کا جرم الفت اور غیرت میں سولی پہ چڑھنا اپنے اپنے مقام پہ بڑا مزہ دیتے ہیں۔ چاچی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، ہم دونوں پاگلوں کے بس میں ہوتا تو ہم دوسری جانب کسی باولی میں اتر جاتے۔ میں پسے دیوار تھا۔ اوپر پہنچ کر چاچی نے ایڑیاں اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولی، السلام علیکم۔ یہ صبح صبح چاچے بھتیجے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ پھر چاچا سے مخاطب ہوئی، آپ مسجد جا کے نماز پڑھیں، اذان ہونے والی ہے۔ میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، کاغا تم ادھر آؤ، نہا دھو کر وضو کرو، اور آج سے تم میرے ساتھ نماز پڑھا کرو گے۔ مجھے یاد پڑا کہ چاچی نے ہمارے گھر میں بھی مجھے کاکا کہنے کی بجائے کاغا کہا تھا۔ چاچی مجھے کاکا کے بجائے کاغا کیوں کہتی ہے، میں کچھ سمجھ نہ سکا تھا۔ نماز تلاوت کے دوران بھی چاچی مجھے کاغا ہی کہہ کر مخاطب ہوتی رہی۔ چاچی کی پہلے اور کون سی بات تھی جو میری سمجھ میں آئی تھی کہ اب کاغا والی بات بھی سمجھ میں آتی؟ پوچھنے کی ہمت نہ پڑی۔ میں صرف اتنی بات جانتا تھا کہ کاغا ہندی کا لفظ ہے اور اس کے معنی کوے کے ہیں۔ فارغ ہوئے تو چاچی مجھے حسب حال گمسم پا کر خود ہی گویا ہوئی، کاغا میں تمہارے لیے چورما بناتی ہوں، آج اور آئندہ تم ناشتہ یہیں میرے ساتھ کیا کرنا۔ چورما؟ میں نے زیر لب دہرایا اور پوچھا، چاچی یہ چورما کیسا ہوتا ہے؟ چاچی مجھے چومتے ہوئے خوش خوش کہنے لگی، کاغا ایک چوری ہوتی ہے جو سونی اپنے مہیوال اور ہیر اپنے رانجھن کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا کر لے جاتی تھی۔ اس چوری میں گھی، شکر اور باجرے کی روٹی ہوتی ہے، اور چورما میں گھی، ملائی، شکر، تل، چھہارے، پستہ بادام، چار مغز، سونف، پھل مکھانے اور جو کا آٹا ہوتا ہے۔ میں ٹکر ٹکر چاچی کے شہابی چہرے اور پراسرار آنکھوں کی بصری تلاوت میں مگن تھا۔ خدا جانے وہ کیا کہہ رہی تھی۔ پھر بولی، اور ہاں، یہ چورما میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گی۔ جواب میں مجھے کوئی اور بات تو نہ سوجھی، یوں ہی بات چلانے کی غرض سے پوچھ لیا، چاچی تم مجھے کاکا کیوں نہیں کہتی، کاغا کیوں کہتی ہو؟ کیا تمہیں کاکا کہنا اچھا نہیں لگتا؟ وہ مسکرائی جیسے کپاس کا شگوفہ چٹکا ہو، دھیرے سے بولی، تم سب کے لیے کاکا ہو مگر میرے لیے کاغا ہو۔ میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، میں یوں ہی اسے بٹ بٹ دیکھنے لگا۔ اس لیے تو ناشتے میں تمہیں چورما شروع کروا رہی ہوں کہ کاغا چورما بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ اب ہر روز صبح ناشتے میں چورما کھاؤ گے تو پھر دھیرے دھیرے میری سب باتیں خود بخود ہی سمجھ جایا کرو گے۔ میری اچھی چاچی، ابھی صرف کاغا والی بات سمجھا دو، باقی اور باتیں میں چورما کھا کر سمجھ لیا کروں گا۔ میں نے خوشامد کی۔ چاچی نے آنکھیں بند کر لیں، صرف گول آنکھ تھوڑی سی نیم بات تھی، جیسے کنویں سے بول رہی ہو۔ بولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان جو دنیا میں ہے وہ کسی نہ کسی چوپائے، دو پائے، رینگنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے جانور کی جبلت پہ پیدا ہوا ہے۔ جہاں یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہیں اپنی مخصوص حیوانی جبلت کی بنا پہ افضل اور اسفل رجحانات کا حامل بھی ہے۔ انسان تمام عمر اپنے اسی جبلی تقاضوں کے مطابق عمل پیرا رہنے پہ مجبور ہے۔ اس کی یہ اچھی بری، سعد، نحس، جبلی خصلت اس کی سوچ بچار، فیصلوں اور روزمرہ کے دیگر عوامل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کوئی شیر ہے تو کوئی محض گیدڑ، کوئی لومڑ کی خصلت رکھتا ہے تو کوئی ہرن کے مانند بھولا بھالا ہے، کوئی شکرا تو کوئی کبوتر ہے، اور بالکل اسی طرح کوئی مچھلی، مینڈک، گدھ، الو اور کوئی بکری کی طرح بزدل۔ میں تو کوے یعنی کاغا میں پھنسا ہوا تھا۔ میں اپنے اندر ہی اندر اپنی کوئی کوے کی عادت خصلت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کی وجہ سے چاچی مجھے کاغا کہتی تھی۔ چاچی کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں بول پڑا، اس کا مطلب ہے کہ میں کوا ہوں؟
کوا تو بڑا ڈھیٹ، دھوکے باز اور ندیدہ ہوتا ہے۔ چاچی ذرا غور سے دیکھو، تمہیں مجھ میں ایسی کوئی چیز نظر آئی؟ یہ تو میرے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ میں نے روٹھتے ہوئے منہ سا بنا لیا۔ کاکا، میں ابھی تمہیں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ سب چورنے کے بعد شروع ہونا تھا۔ تم نے خود ہی مجھے بتانے پہ مجبور کیا اور اب ناراض ہو رہے ہو۔ کیا یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں؟ یہ سن کر میں بیٹھ گیا، لیکن منہ بسورے رہا۔ چاچی اب قدرے سنجیدہ ہو رہی تھی، کہنے لگی، کوے اور کاغا میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کوا ہگ موت، ماس اناج، گندا مندا جو ملے پیٹ میں اتار لیتا ہے، لیکن کوا ندیدہ ڈھیٹ یہی کوا دیدہ ڈھیٹ اور چکر باز ہوتا ہے۔ کاغا تو پی کی خبر لاتا ہے، یہ ازل سے ابد تک کے تار ہلاتا ہے، جانداروں میں سب سے لمبی عمر پاتا ہے۔ اس نے حابیل قابیل والے قتل کے معاملہ میں قبر کشائی کا طریقہ سمجھایا، نوح علیہ السلام کی راہبری کی، خضر علیہ السلام کی خبر لی، پارس رگیدہ، آب حیات چکھا، کوہ قاف پہ اڑان بھری، سیف الملوک میں ڈبکیاں لگائیں، تن من کالا، یہ ملنگ درویش منافق نہیں ہوتا۔ میرے بابا نے مجھے نصیحت کی کہ کاغا، کبوتر اور کتا جہاں ملیں، انہیں جہاں بھی پاؤ انہیں تکریم دو۔ اگر ان کی صرف ایک ایک خوبی خصلت بھی اپنا لو تو تمہارے پاؤں سنگ پارس، وفا حیا، اس کی رضا، ادا، صبر صادق، توکل، تقوی کامل، نگاہ کیمیا۔ میں گستاخی کر کے درمیان میں بول پڑا، چاچی میں یہ اوکھی اوکھی باتیں نہیں سمجھ سکتا، میں جا رہا ہوں، میرا سر درد کرنے لگا ہے۔ چاچی نے شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے درد کافور ہو گیا اور اس کی کہی ہوئی ادق ادق باتیں اپنے آسان ترین مفہوم کے ساتھ میری سمجھ میں آ رہی ہوں۔ کاغا، آئندہ ایسے مت کہنا، یہ بے ادبی ہے، ہم بابا جی کے سامنے ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بابا کون ہوتے ہیں؟ میں نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ پہلے کاغا کو تو سمجھ لو، پھر خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ بابا، مرشد، پیر یا استاد کون ہوتے ہیں۔ ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ ہر انسان کسی نہ کسی حیوانی جبلت پہ ہوتا ہے۔ جو نظر والے ہیں مقابل کو دیکھ کر اس کے جانور کو جان جاتے ہیں، پھر وہ اسی نسبت سے اس سے مذاکرات یا معاملات کرتے ہیں۔ وہ سمجھانے کے انداز کو آسان تر کرتے ہوئے بتانے لگی، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے سامنے ایک سانپ یا بچھو بیٹھا ہوا ہے تو تم یقیناً اس کے آزار سے خود کو محفوظ بناؤ گے۔ بابا سڑیا سکا سلابا۔ کاغا ٹھیک 2 دن اور ایک پہر کم 40 برس پیچھے، جب میں 7 برس کی چھوکری تھی، اپنے ماتا پتا کے ساتھ درگا مائی کے میلے پہ آئی تھی۔ بھرت ناگ اننت ناگ کے پاس ایک چھوٹی سی بستی تھی، بس 60-70 گھر، 6-7 مسلمانوں اور باقی ہم ہندوؤں کے تھے۔ ہم اونچی جات کے پنڈت برہمن، میرے پتا جی بستی کے مکھیا تھے اور مندر کے پنڈت پروہت بھی۔ جموں سے 18 کوس پچھم کی جانب پرم پوت ایک مسلمان فقیر کا استان تھا جو ہماری راہ میں پڑاؤ تھا۔ ہمارا پریوار ایک بیل گاڑی پہ سوار تھا۔ پہاڑی علاقوں میں شام اترتے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، سردی یا بارش ہو جائے تو دھند بھی گہری چادر تان لیتی ہے اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ آڑھے ٹیڑھے اونچے نیچے پہاڑی راستوں پہ سفر جاری رکھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں تو میاں کی گود میں توشک میں لپٹی سو رہی تھی، اچانک اندھیرے میں بیل کسی چیز کو دیکھ کر بدک گیا، سر پر جو بھاگا تو آگے موڑ پہ سیدھا گہری کھائی میں گاڑی سمیت گر گیا۔ ماتا پتا جی اور گاڑی والا بیل سب جل بھسم ہوئے۔ مٹی کے تیل کی لالٹین جو گاڑی کے گھاس پھوس پہ الٹ گئی۔ صبح دن چڑھے، جب سڑک پہ آمد و رفت شروع ہوئی تو لوگوں کو آدھا جلا ہوا بیل اور 3 منشوں کی جلی ہوئی ہڈیاں ملیں۔ نہ کسی کو خبر کہ یہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے اور کدھر جا رہے تھے۔ جائے وقوع سے مشکل 3-4 فرلانگ پرے ایک فقیر نے اپنے بالکے کو حکم دیا کہ فوراً ساڑی باڑی کے موڑ پہ جاؤ، وہاں چیڑ کے جھاڑ میں ایک کبوتری الجھی پڑی ہے، اسے بحفاظت اتار لاؤ۔ چاچی یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں ایک جامد اور ساکت پتلے کی طرح
بغیر پلکیں جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ پورے واقعے کی فلم میرے سامنے چل رہی تھی، بلکہ یہ تک محسوس ہوا کہ میں خود بھی اس بیل گاڑی میں سوار تھا۔ گرتے سمے جیسے میں خود بھی درخت کی جھاڑ میں الجھ گیا تھا۔ جلتے ہوئے بے بس زندہ انسان، ان کی آہ و بکا، بیل کا ڈکارنا، پتھروں سے سر پھوڑنا اور پھر ہڈیوں اور گاڑی کی لکڑیوں کی تڑاخ چٹاخ، جھاڑ جھنکاڑ کے جلنے کی آوازیں، دھواں، سڑاند اور پھر خاموشی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک سیاہ پوش ننگے سر، ننگے پاؤں بے خوف و خطر آیا۔ درخت پہ چڑھ کر اس نے مجھے اتارا۔ میں تکلیف سے رو رہا تھا کیونکہ میرے بائیں آنکھ کے پاس کسی جھاڑی کا کانٹا گھسا ہوا تھا۔ مجھے وہ درویش بڑی حفاظت سے فقیر کے ڈیرے تک لایا۔ فقیر نے فوراً مجھے اپنی حفاظت میں لے لیا، آنکھ سے کانٹا کھینچ نکالا، انگلی سے لعاب لگا کر میری آنکھ پہ لگایا اور دودھ پلا کر گدڑی پہ ڈال دیا۔ اچانک میری انگلی میری بائیں آنکھ کے کونے پہ چلی گئی۔ چاچی یہ دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، کاکا دیکھا، تم بھی تو وہاں تھے، تمہاری اسی آنکھ میں کانٹا گھسا تھا۔ آگے بڑھ کر چاچی نے میری زخمی آنکھ چوم لی۔ مجھے عجیب سی ٹھنڈک اور تسکین کا احساس ہوا۔ ایک دو شدید جھٹکے سے لگے، جیسے آنکھ کے اندر کوئی ہلچل گڑبڑ، کوئی حرکت سی ہو رہی ہے، اور پھر ہلکا سا درد ابھرا۔ میں نے گھبرا کر آنکھ پہ ہتھیلی رکھ دی۔ چاچی نے منہ سے لعاب لگا کر میری کنپٹی اور آنکھ کے کونوں پہ لگایا۔ 2-4 لمحوں بعد میں نے ہولے سے آنکھ کھولی۔ میرے سامنے کبوتری اور چاچی دونوں بیٹھی ہوئی تھیں، بائیں میں کبوتری، دائیں میں چاچی، کبھی دونوں آپس میں گڈ مڈ ہو جاتی۔ چاچی، یہ کیا، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ہاں کاکا، تم ٹھیک دیکھ رہے ہو، میری کایا کا یہ بھی ایک روپ ہے، بربکی اشرفی کبوتری۔ یہ وہاں تک بھی پرواز کر سکتی ہے جہاں یہ بھی اشرفی کی مانند کھرا چمکتا دکھائی پڑے۔ چاچی، کاغا تو وہاں تک پرواز نہیں کر سکتا نا؟ کاغا، پوچھو کہ کہاں تک پرواز نہیں کر سکتا؟ کاغا تو سیاہ پوش درویش ہوتا ہے، کیا کیا کی چنتا اسے ہر پل بے چین اور بے قرار رکھتی ہے۔ جسے ہم کاں کاں سمجھتے ہیں، وہ کیا کیا کیوں کیوں ہے، وہ ہر سمے کھوجتا رہتا ہے۔ یہ مؤذن اول، اسے ازل اور ابد کا گیان ملا، اسی نے الست ہست اور مست کا فلسفہ سمجھایا۔ یہ چھین اور اچک لیتا ہے، مانگتا نہیں۔ یہ گھر در کا قائل نہیں، یہ رنگ روپ کا چولا نہیں بدلتا۔ کتا، کبوتر رنگ سنگ بدلے، مگر کاغا کا راگا کبھی نہ بدلے۔ یہ زیرک درویش مرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے، کتا روڑی، کبوتر شکم اور کاغا گھور گھورا۔ وے کاکا، امی کی آواز مجھے جیسے کوئی خواب سے واپس کھینچ لائی تھی۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ امی ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا رہی تھی۔ چاچی نے آگے بڑھ کر سیڑھیوں پہ جا کے امی کو سلام کیا اور بتایا کہ کاغا نے نماز اور تسبیح میرے ساتھ پڑھی ہے، کل سے انشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھا کرے گا، اور ہاں، ناشتہ تو یہ میرے ساتھ ہی کیا کرے گا۔ امی کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو یہی چاہتی تھی کہ میں ایک نیک دیندار بچہ بنوں اور کسی طرح سے میری آوارگیاں، دوستیاں اور ناک میں دم کر دینے والی شرارتیں ختم ہوں۔ اس کے باوجود امی اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بہن، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے، مگر ایک بات صاف صاف کہہ دینا، اپنا فرض سمجھتی ہوں، بعد میں مجھے کوئی علامہ نہ دینا۔ آپ ابھی اسے ٹھیک سے جانتی نہیں ہیں، یہ بڑا شرارتی، مکار اور حرفوں کا بنا ہوا شیطان ہے، اکلوتا بچہ ہے۔ ہمارے بیجا لاڈ پیار اور دلار نے اس کا اور بھی بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے۔ کچھ عرصے سے اسے چوری کی عادت بھی پڑ گئی ہے۔ اسے زیادہ منہ نہ لگائیں، آگے آپ کی مرضی، جیسا میرا ویسا تیرا۔ چاچی نے بات ہنسی میں ٹالتے ہوئے کہا، بھابھی جی، اس عمر میں بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ مجھے پچکارتے ہوئے بولی، آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ بچہ تو بہت اچھا اور بلاغ کا ذہین ہے، اسے پڑھنے لکھنے، علم سیکھنے کا بہت شوق ہے، آپ اسے اللہ اور میرے سپرد کر دیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری زبان مبارک بہن، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں تو ہر وقت اللہ سے یہی فریاد کرتی رہتی ہوں، بڑھاپے میں دیا ہے تو بس تو ہی اس کا نگہبان ہے، تو ہی اسے اپنا نیک بندہ بنا، اسے اپنے ماں باپ اور خاندان کا نام روشن کرنے والا کر دے۔ آمین۔ آمین کہہ کر امی اپنے سر پہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے ادھر اپنے صحن میں اتر گئیں
اور چاچی زبردستی مجھے اپنی کمر پہ لاد کے واپس تخت دراز پر آ گئیں۔ میں کسمسا کر سامنے بیٹھ گیا، نظریں جھکا کر بولا، چاچی تم نے امی سے سن لیا کہ میں کیا ہوں، کیسا ہوں؟ اور چاچی یہ تمہاری باتیں ایسی میں نے کبھی کسی سے نہیں سنی۔ یہ کس طرح کی باتیں ہیں جنہیں سن کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ہی باتیں کر رہا ہوں، جیسے یہ ساری باتیں سب کچھ میرے اندر موجود ہوں۔ چاچی آپ کے پاس یہ سب کچھ کیسے آیا؟ کہاں سے ملا؟ عورتیں تو ایسی باتیں نہیں کرتی۔ میری امی، میری دادی، نانی، ممانی، گلی محلے کی عورتیں، ہزاروں عورتوں کی میں نے باتیں سنی ہیں، چغلیاں، بدگوئیاں، کوسنے، تانے اور بیکار دنیا بھر کی باتیں۔ تمہاری تمہاری ایسی من موہنی، سونی سونی، دل و دماغ میں خوشبو کی طرح مہکنے والی باتیں اس دنیا سے پرے کسی اور جہان کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ چاچی دل فریب ملکوتی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری باتیں سن رہی تھی، پھر پیار سے میرے پھولے ہوئے گال پہ چپت جماتے ہوئے کہا، زیادہ کیا کیا کیوں کیوں کائیں کائیں نہ کر کاغا۔ چاچے ککڑ نے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک بم قسم کی السلام علیکم داغی۔ نویں فقیری تھے، دوپہرے دھویں۔ چاچا جیسے نیا نیا مسلمان ہوا تھا، داڑھی کا خط بھی نکال لیا تھا، سر پہ سفید براق ٹوپی، صاف ستھرا لباس، شانے پہ دھلا ہوا پرنا، لب و لہجے اور چال ڈھال میں بھی ایک نمایاں فرق ظاہر تھا۔ پاس بیٹھتے ہوئے چاچی کی نظر بچا کر مجھے ایک آنکھ ٹھکائی، پھر شرارتی لہجے میں کہا، کاکا بڑے خوش قسمت ہو، چاچی تمہیں بہت چاہنے لگی ہے، جب سے تمہارے گھر سے ہو کر آئی ہے تمہارے ہی کلمے پڑھتی رہتی ہے۔ لفافہ بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، لو تمہاری چاچی اور تمہارے لیے حلوہ پوری اور قتلمے کا ناشتہ۔ اور ہاں کاکا یار، چاچا پتہ نہیں اور کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ چاچا آئندہ تم مجھے کاکا یار نہیں کہو گے، بلکہ بڑے احترام سے کاغا جی پکارو گے، اور نہ مجھے کبھی آنکھ مارو گے، یہ بڑی نامناسب باتیں ہیں۔ چاچا دیدے پھاڑے مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا، یہ بات اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے بڑے کرب سے بولا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کاکا؟ کاکا نہیں کاغا۔ میں نے کاغا پہ پورا زور دیتے ہوئے تصحیح کی۔ چاچا نے مجھے طنز لگاتے ہوئے پوچھا، بڑے میاں یہ کاکے کے بجائے کاغا کیوں کہوں؟ ہمیشہ ہم سب تمہیں کاکا ہی کہتے چلے آئے ہیں۔ پھر وہ اپنی چندی چندی آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا، اور بڑے بھائی یہ احترام کا کیا چکر ہے، اور یہ الزام کہ میں تمہیں آنکھ مارتا ہوں جبکہ میری بائیں آنکھ ویسے ہی پھڑپڑاتی رہتی ہے۔ تم دو روز چاچی کی گود میں کیا بیٹھے کہ صاحبزادے کا دماغ ہی ساتویں آسمان پہ جا اٹکا۔ وہ پیار سے میرے کان اینٹ کر پوچھنے لگا، پہلے تم مجھے کاغا کا بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ چاچا تمہیں ککڑ کا تو پتا ہے، کاغا کا پتا کیوں نہیں ہے؟ چاچا مجھے دھول جمانے کے لیے آگے بڑھا تو میں وہاں سے اڑنچو ہو چکا تھا۔ چاچی تو اس گھر میں جیسے لکشمی، پدمنی اور رکمنی کی چھایا لے کر آئی تھی۔ ایک آدھ مہینے میں تو ہاتھ پاؤں لگی مہندی بھی رنگ نہیں چھوڑتی۔ چاچی نے چاچا اور گھر کی ایسی کایا پلٹ کی تھی کہ انگنت صدیوں کے بہیمانہ طلسم سب ٹوٹ گئے تھے۔ کہاں پہلے اس گھر کی بو بیٹ سے ہمسائے ناک منہ پہ کپڑا پلہ رکھتے تھے، یہاں کے در و دیوار پہ نحوست اور نامرادیوں کے سائے لپٹے رہتے تھے۔ اس گھر کا پکا بچہ تو کوئی فقیر تک اس گھر کا پکا بچہ تو کوئی فقیر تک نہیں اٹھاتا تھا۔ کالے ککڑ، مسان، جڑی بوٹیوں کے دھوئیں، آگ کے الاؤ، کشتے قاریاں، حقے کی گڑ گڑاہٹ، نامرادیاں، محرومیاں، نحوستیں، غلاظتیں ایسی دھلیں کہ گھر جیسے پوترتا کا استھان بن گیا، اور گھر والا جو سدا کا ٹیڑھا تکلا تھا اور جو جھوٹا سچا سونا بناتے بناتے خود ہی پیتل نما رہ گیا تھا، اب چاچی کی جوتی کے صدقے کھرا پاسے کا سونا بن چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ عورت چاہے تو سوئی کے ناکے سے گھر بنا لے، اور چاہے تو اسی سوئی کے ناکے سے اسے اجاڑ دے۔ چاچی چاچے کے لیے ایسی بھاگوان ثابت ہوئی کہ اب محلے، شہر، کچہری میں اسے معتبر سمجھا جانے لگا۔ محلے بھر کی لڑکیاں بالیاں، بچے بچیاں سگڑ پنا اور دینداری سیکھنے کے لیے یہاں آنے لگیں۔ چاچی کی دینداری، سمجھداری، عقل اور دل میں کھپ جانے والی شخصیت و تہذیب کا شہرہ کسی کافوری قدیل کے مسحور کن دھیمی دھیمی روشنی کے مانند پھیل چکا تھا۔ اور تو اور
میں خود شیطان کے ناخنوں سے گھڑا ہوا ایسا ملائم ہوا کہ کچے موتیے والا آنکھ میں رکھے تو محسوس تک نہ ہو۔ میرا ناشتے والا چورما تو پہلے سے دوسرے روز ہی شروع ہو گیا تھا، جسے چاچی اپنے کسی نسخے خاص سے ہر صبح نماز کے فوراً بعد تیار کرتی۔ چاچا اپنے ہاتھ سے کھاتا، چاچی اپنے پیارے ہاتھ سے پہلے مجھے کھلاتی، پھر خود بھی کھاتی۔ چاچے کا حقہ توڑ پھوڑ کر پھینک دیا گیا تھا۔ چاچی کہتی تھی کہ صاحب علت صاحب عزت نہیں ہو سکتا۔ چورمے کا اثر یا چاچی کی شخصیت کا تصرف کہ چاچے نے 50-60 سال کا لگا حقہ چھوڑ دیا تھا۔ شطرنج اور تاش کی بیٹھکیں بھی ختم ہو گئیں۔ چاچے کا سونا بنانے کا جنون بھی ایک عجیب واقعے سے چھوٹا۔ یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہماری پہلی چاچی سانپ کے کاٹے سے فوت ہو گئی تھی اور چاچا نے اس سانحے کا کوئی خاص اثر بھی نہیں لیا تھا۔ بچہ نہ کوئی بال کا جس کی پرورش کی فکر ہوتی۔ چاچا چاچی دونوں ہی لنڈورے تھے۔ لنڈوری لڑکی تو لنڈورا اپنے مرشد کے پاس نواں شہر جموں پہنچ گیا۔ مرشد جانتے تھے کہ اس نے سونا بنانے کے ٹھرک میں اپنی ساری زندگی برباد کر دی ہوئی ہے۔ چاچا کئی روز مرشد کے قدموں کو پکڑے بیٹھا رہا۔ خدا جانے مرشد کے من میں کیا آئی، لہرا کے بولے، مورخ بول اب کیا چاہتا ہے؟ 2 تولہ اناج تیرے پیٹ کے لیے کافی ہے، ڈھیروں سونا چاٹے گا؟ پیتل سکھ دے تو سونے کی کھوجن کس کارن؟ اپنی بال کی چاچی کو بلایا، بیٹھے بیٹھے 2 بول پڑھوا دیے اور چاچے سے بولے کہ لے سونے کی کان لے جا، اب تجھے بے سود سونا بنانے کا کشٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر چاچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، کبوتری جا اونٹ کے کوہان پہ بیٹھ جا۔ چاچا چاچی کو ساتھ لے کر چپ چاپ چلا آیا۔ ایک بیوی کے جانے اور دوسری بیوی کے آنے پہ کہیں بھی تو اس نے اپنے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، نہ غم نہ خوشی۔ شاید چاچا کا مزاج یا طبع ہی ایسی تھی۔ چاچے کے گھر یا کباڑ خانے میں پہنچ کر چاچی نے ہر وہ چیز تلف کر دی جو اس کی سمجھ میں بیکار تھی یا اس چیز کا تلف کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ سیاہ مرغے، مرغیاں، چوزے، انڈے، شیر چیتے کی کھالیں، کھوپڑیاں، الو کی چونچیں، ہاتھی دانت، پتھر کے کھرل، گھونٹنے، جڑی بوٹیاں، مٹی، پتھر کی کٹھالیاں، کشتوں کی بوتلیں، برنیاں، چاندی، قلعی تانبے کے ٹکڑے، یہ سب علم غلم اٹھا کر محلے کے مہتر کو بخش دیا۔ چاچا چپ چاپ کھڑا گھر لوٹنے کا تماشا دیکھتا رہا۔ نہ کوئی شکن ماتھے پہ ابھری، نہ کوئی شبد منہ سے نکلا۔ چاچا کو ہکا بکا خاموش دیکھ کر چاچی نے کہا، سونا بنانے کے لیے ایسے کاٹ کباڑ کی حاجت نہیں ہوتی، صرف نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چاچا کی سمجھ میں یہ باریک بات نہ آئی۔ منہ اٹھائے اپنی عجوبہ سی پراسرار بیوی کو تکتا رہا، جس کے 28 برس اس کے مرشد نے تربیت کی تھی، جو وہی کشمیری براہمن زادی تھی جس کے ماں باپ حادثے کا شکار ہو گئے تھے، جو بربر کی اشرفی کبوتری کا پران تھی۔ چاچی کو کوئی جواب نہ ملا تو وہ پھر بولی، سونا پڑا رہے تو مٹی ہے، بند جائے تو سنگھار، پیٹ پڑے تو روٹی ہے، سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا سونے کے پہاڑ پہ بھی بھاری ہے اگر بھوک سچی ہو۔ سونے کی سلطنت ایک سانس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر جان بچتی ہو۔ فقیر کے فاقے کے سامنے سونے کی کائنات بھی ہیچ ہے۔ ہمارے مرشد پاک کے لیے جو کے آٹے کی گوگی آگ میں سرخ کیے ہوئے پتھر پہ سنکتی ہے، جو کے ستو پتھر پہ پتھر رکھ کے کوٹے جاتے ہیں۔ اب آپ بولیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر تو آپ محض سونا چاہتے ہیں تو لائیں 10-20 من کوئی دھات، پیتل، چاندی، تانبا۔ اللہ کے امر سے میں سونا بنا دیتی ہوں، خوب عیش کریں۔ سونا بنانا تو بچوں کا کھیل ہے، اصل کام تو یہ جاننا ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اور جب کوئی یہ جان لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے امر سے کائنات کی ہر چیز پہ حق اور اختیار حاصل کر کے بھی امرن اور عملاً لا تعلق اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو عرب کے سارے پہاڑ اور صحرا کے سب ذرے سونے میں تبدیل کر دیے جاتے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز ایسا نہیں چاہا۔ کائنات کے وارث ہوتے ہوئے بھی قناعت، صبر اور شکر پسند فرمایا۔ ادنا سے ادنا کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیے، لباس، طعام، قیام میں میانہ روی اور عام لوگوں کا سا انداز پسند فرمایا۔
رعونت، تکبر اور شاہانہ رسم و راہ سے ہمیشہ اغماض برتا۔ مرشد پاک کے حکم کے مطابق میں نے تمہیں نیکی، بدی، بھلا برا سمجھا دیا ہے، اب جو کہو میں حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوں۔ چاچا نے لڑکھڑاتی زبان سے صرف اتنا کہا، نیک بخت، میں نے آج سے ہر علت ترک کی۔ میں نے بھی صرف مرشد پاک کے حکم کی تعمیل کی تھی، ورنہ میں کسی طور پر بھی تمہارے جیسی نیک عورت کا شوہر کہلانے کے قابل نہ تھا۔ اللہ میرے گناہ معاف کرے، نہ تو مجھے صحیح سے کلمے آتے ہیں اور نہ نماز، روزہ، قرآن پاک تو میں نے پڑھا ہی نہیں۔ اللہ اور مرشد سرکار نے اگر تمہیں میرے لیے نعمت کا سامان بنا کر یہاں بھیج دیا ہے تو میری عاقبت بھی سنوار دو۔ اس عمر اور حالت میں کوئی ولی اللہ بننے سے تو رہا، کم از کم موت تک کا راستہ تو آسان ہو جائے۔